स्टूडेंट्स, क्लासिकल पोइट्री सीरीज में आज हम जॉन डन की पोएम द सन राइजिंग का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हमने पहली पोएम्स में जॉन डन की पोइट्री की जो 6 अहम खसूसियात हैं, जिनमें से पहली अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी, दूसरा मेटाफिजिकल विट एंड कंसीट्स, तीसरा लर्नडनेस, चौथा पैराडॉक्सिकल रेशोसिनेशन, पांचवा डिक्शन एंड वर्सिफिकेशन और छठा जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया रिलीजियस पोइट्री, इनको लेकर हम इस मौजूदा पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इस पोएम का जो स्टैंजा 1 है उसमें पोएट सूरज से मुखातब है। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, मसरूफ बूढ़े बेवकूफ नाहंजार सूरज, अनरूली। अनरूली का मतलब है ऐसा जो किसी रूल के तहत ना हो, जो किसी कानून को ना मानता हो। वाई डज दो दस, तुम इस तरह से क्यों। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, खिड़कियों के जरिए और पर्दों के जरिए हमें बुलाते हो या हमें जगाते हो। Must to thy motions lovers seasons run, क्या प्यार करने वालों के मौसम तुम्हारी हरकत के ताबे हैं। सॉसी पिडेंटिक रैच, नामाकूल ताकत का दिखलावा करने वाले बेवकूफ। गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सावर प्रेंटिसेस, जाओ और सरजनश करो लेट स्कूल जाने वाले लड़कों और ना चाहते हुए काम पर जाने वाले हुनरमंदों की। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ और जाके दरबारियों को बताओ कि बादशाह ने आज सफर पे जाना है। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, जाओ और जाके किसानों को बताओ कि वो अपना गल्ला या अनाज खेतों से उठाकर घरों में ले आएं। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज, मोहब्बत के लिए सब बराबर है, उसके लिए कोई मौसम मुख्तलिफ नहीं है। नार क्लाइम, ना ही कोई माहौल। नार आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, और ना ही घंटे दिन और महीने जो के वक्त के बोसीदा टुकड़े हैं। अभी जो ये वाला स्टैंजा है, इसमें द पोएट एड्रेसेस द सन एज बिजी ओल्ड फूल एंड चाइड्स इट फॉर पीपिंग थ्रू द कर्टन्स एंड विंडोज ऑफ द रूम वेयर द पोएट एंड हिज बिलवेड आर फास्ट asleep अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि ये जो पोएम है, इसमें शायर सूरज से मुखातब है और उसकी सरजनश कर रहा है कि भाई जिस कमरे में पोएट और उसकी बिलवेड सो रही हैं, उसके खिड़कियों और पर्दों से वो ना झांके। Scalding the sun, the poet calls the sun choosy, interfering and discourteous. सूरज की सरजनश करते हुए वो सूरज को चूजी बोलता है, इंटरफेयरिंग बोलता है और डिसकर्टियस बोलता है। फिर वो सूरज को ये कहता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में सूरज की मोशंस के तहत दिन रात होते हैं और लोग अपने कामों पे जाते हैं और लोग सूरज की हरकत के मुताबिक ही अपना टाइम टेबल एडजस्ट करते हैं, लवर्स इस तरह से नहीं करते, बल्कि सूरज के वो काम हैं जो कि सुबह सुबह बाकी सारे लोग कर रहे होते हैं। जिन लोगों के सीजन्स सूरज के साथ चलते हैं या जिन लोगों का दिन सूरज के निकलने के साथ चलता है, वो जाए और उनको जाकर अपने निकलने का पैगाम दे। अच्छा, इसमें फिर लेट स्कूल बॉयज और सावर प्रेंटिसेस। प्रेंटिस आपको पता है कि वो जो किसी के यहाँ कोई काम सीखता है, जैसा कि हमारे यहाँ मैकेनिक्स के पास या हुनरमंदों के पास जो काम सीखने वाले बच्चे छोटे शागिर्द होते हैं, उनको अप्रेंटिसेस कहा जा सकता है। चाइल्ड का मतलब रिब्यूक होता है या सरजनश करना होता है।
اور اس میں ریگز آف ٹائم کی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے. دیکھیں ریگ تو کسی کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لیکن کپڑے کا وہ ٹکڑا جو تقریباً بیکار ہوتا ہے. مین آورز، ڈیز اور منتھس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ریگز آف ٹائم ہے. مین یہ بوسیدہ وقت کے بوسیدہ ٹکڑے ہیں جن کی محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. نیکسٹ اسٹینزا میں شاعر کہتا ہے thy beams so reverend and strong why should thou think. تمہاری یہ شعائیں اتنی قابل عزت اور اتنی طاقتور ہیں. why should thou think، تم ایسا کیوں سوچتے ہو. I could eclipse and cloud them with a wink، میں تمہاری اس روشنی اور اس طاقت کو پلک جھپکنے میں ختم کر سکتا ہوں، اس کو گرہن لگا سکتا ہوں، اس کو بند کر سکتا ہوں. But that I would not lose for her sight so long، لیکن میں پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اپنی نظریں اپنی beloved کے چہرے سے ہٹانا نہیں چاہتا. If her eyes have not blinded thine، اگر اس کی آنکھوں نے تمہیں ابھی تک چندھایا نہیں ہے یا تمہیں اندھا نہیں کیا. Look and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and mine be where thou left them. کیا ویسٹ انڈیز کی ڈائمنڈ مائنز اور ایسٹ انڈیز کے اسپائسز وہیں پر ہیں جہاں تم نے انہیں کل چھوڑا تھا. Are lie here with me، کیا وہ سارے یہاں میرے پاس موجود ہیں. Ask for those kings whom thou saw yesterday and thou shall hear all here in one bed lay، اور جاؤ ان بادشاہوں کے بارے میں پوچھو جنہیں تم نے کل دیکھا تھا، اور تمہیں یہ جواب ملے گا کہ وہ سارے یہاں ایک بیڈ میں موجود ہیں. مین پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سورج کی جو طاقت ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، میں اپنی ایک آنکھ کے اشارے سے اس کو چندھیا سکتا ہوں. مطلب یہ ایک طرح کا ایگزیجریشن ہے، میٹافزیکل کنسیٹ ہے، لیکن یہ پیراڈاکسیکل ریشیوسینیشن بھی ہے. مین یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عقل کی بنیاد پر ثابت بھی کیا جا سکتا ہے. جب بھی ہم اپنی آنکھ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی بند کر دیں تو کتنی ہی تیز روشنی کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے اس روشنی کا نہ ہونا ہے. لیکن وہ دوسری طرف ایگزیجریشن کی حد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی I do not want to lose her sight. پھر جو ہے نا وہ ایک اور ایگزیجریٹ کرتا ہے کہ بھئی جو اس کی بیلوڈ کی آنکھوں کی روشنی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو بھی ختم کر سکتی ہے. لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی تمام دنیا کی دولت، تمام دنیا کے خزانے، تمام دنیا کے بادشاہ اس کے اور اس بیلوڈ کے اور اس کے روم سے ان سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے. انڈیاز آف اسپائس سے مطلب ہے جو آج کا انڈیا ہے جس کو ایسٹ انڈیز پہلے بولتے تھے، اور انڈیاز آف مائن سے مراد ویسٹ انڈیز ہے جہاں کی گولڈ مائنز مشہور ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ بھئی اور جو سارے بادشاہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو جا کے دیکھو اور ڈھونڈو، وہ تمہیں وہاں نہیں ملیں گے، وہ سارے یہاں پر ہوں گے. یہ ایک ایگزیجریشن بھی ہے، لیکن جو بہت زبردست بات ہے اس میں اس کی کانورسیشنل ٹون ہے. If her eyes have not blinded thine، تو اس میں جو ہے نا آرڈینری جو ایوری ڈے لینگویج ہے اس کو یوز کر کے بہت اچھے ریدمز پیدا کیے گئے ہیں. اسٹینزا نمبر 3 میں کہتا ہے she is all states and all princes I، nothing else is، دنیا میں میرے اور میری محبوبہ کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تمام راجدہانیوں یا ملکوں کی مانند ہے اور میں تمام شہزادوں کی مانند ہوں، دنیا میں اور اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ ایک فینٹاسٹک ایگزیجریشن ہے جہاں پر پوئٹ اپنے آپ کو اور اپنی بیلوڈ کو دنیا میں تمام پرنسسز اور کنگڈمز سے ایکویٹ کرتا ہے. پرنسس ڈو بٹ پلے اس، پلے اس کا مطلب ہے امیٹیٹ اس، یا وہ ہماری نقل کرتے ہیں. جو شہزادے ہیں یا جو بادشاہ ہیں وہ تو صرف ہماری نقل کرتے ہیں. Compared to this all honors mimic،
اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری عزت ایک میمکری ہے، ایک نقل ہے. آل ویلتھ الکیمی، اور جو تمام دولت ہے وہ نقلی ہے. تمام دولت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الکیمی کیمسٹری، آپ نے جنا سنا ہوگا کہ کیمسٹری کا لفظ الکیمی سے آیا ہے جو کہ عربک سے ہے، اور شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم جو ہے نا باقی تمام دھاتوں یا میٹلز کو سونے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو علم جو اس کی کوشش کرتا تھا وہ الکیمی تھا. Thou sun are half as happy as we in that the worlds contracted thus. کہتا ہے کہ تم سورج ہمارے مقابلے میں آدھے خوش ہو کیونکہ تمام دنیا ہمارے کمرے میں سمٹ آئی ہے. Thine age asks ease، یہ بہت زبردست بات ہے. کہتا ہے کہ تمہاری عمر کی اب ضرورت ہے کہ تم آرام کرو. یہ بہت کنورسیشنل ہے اور یہ ایوری ڈے لینگویج میں بہت ایزیلی یوز کیا جا سکتا ہے. And since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. کیونکہ تمہارے فرائض تو دنیا کو گرم رکھنا ہے، تو اگر تم جو ہے نا ہمیں گرم رکھ لو تو یہ تمہارا فرض پورا ہو جاتا ہے. کیوں پورا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ایک کمرہ ہے یہ اصل میں پوری دنیا یہاں سمٹ آئی ہے، تو اس لیے شائن ہیئر ٹو us and thou are everywhere. تم اگر یہیں پر ہمارے سروں پر چمکتے رہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہر جگہ موجود ہو. This bed thy center and these walls thy sphere. اس طرح سے یہ جو ہمارا بیڈ ہے یہ تمہارا مرکز بنے گا، اور یہ جو اس کی دیواریں ہیں وہ سفیر بنے گا یا وہ دائرہ بنے گا جس میں تم حرکت کرو گے. تو اس میں the sun has grown very old and it requires rest. بہت انٹرسٹنگ ہے، amusing بھی ہے اور witty بھی ہے. It does not need to warm the whole earth by circling around it in such an old age. The bed would act as the center of its revolution and its walls would be the sun's orbit. As far as critical appreciation is concerned، اس میں 3 اسٹینزاز ہیں اور ہر اسٹینزا میں 10 لائنز ہیں، اور جو ان کا اسٹریس پیٹرن ہے 10 لائنز کا وہ 4 2 5 5 4 4 5 5 5 5. اچھا، 4 سے مراد ہے ٹیٹرا میٹر. ٹیٹرا میٹر کا مطلب ہے کہ اس میں اسٹریسڈ اور انسٹریسڈ سلیبلز کے 4 پیئرز ہیں. 4 پیئرز کا مطلب ہو گیا 8 سلیبلز. اچھا، اسی طرح سے 2 کا مطلب ہے ڈایا میٹر، مین اس میں صرف ایک اسٹریسڈ اور ایک انسٹریسڈ پیئر ہے. 5 کا مطلب ہے پینٹا میٹر، مین 5 پیئرز آف اسٹریسڈ اینڈ انسٹریسڈ سلیبلز. جہاں تک رائم اسکیم کا تعلق ہے تو جو فرسٹ ہے وہ تو اے بی بی اے جو نارمل پوئمز کی رائم اسکیم ہوتی ہے، لیکن آگے پھر رائم اسکیم مختلف ہے، جیسے سی ڈی سی ڈی ای ای. سی ڈی جو ہے نا یہ 2 کپلٹ ہو سکتے ہیں اور ای ای آخر میں کپلٹ ہے. اچھا، موڈ جو ہے اس کا یہ چونکہ ڈرامیٹک مونولوگ ہے کیونکہ شاعر براہ راست سورج سے مخاطب ہے. اچھا، مونولوگ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا ایک ہی شخص کسی اگر پوئم میں بولتا رہتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے یا کسی ایک امیجنڈ اینٹیٹی سے بات کرتا ہے. ڈرامیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈائلاگ ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ڈرامیٹک بولتے ہیں. موڈ اس کا ہیپی ہے، پھر بعد میں اس کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس بات پر اس کو شروع میں سن کو وہ چائڈ کر رہا ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ وہی کام اس کو وہ کرنے کے لیے کہتا بھی ہے. کیوں وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ چائڈ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی پرائیویسی میں انٹروژن ہے. بٹ ان دا پریزنٹ اسٹیٹ ہی ڈیمز ہمسیلف دا لکیسٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس غصے کے ساتھ ساتھ شروع میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت بھی سمجھتا ہے. اچھا، میتھڈ اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا flattery has been carried beyond the limits of reason. بالکل جو ہے نا اگر کوئی جو ہے نا یہ کہے کہ اس کی آنکھیں اتنی، اس کی آنکھوں کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ سورج کی روشنی ماند پڑ سکتی ہے، تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن اس میں جو کنسیٹس ہیں وہ نیچر سے بھی ہیں، جیوگرافی سے بھی ہیں، اور اس میں بہت ساری ہائپوبلک ایزرشنز ہیں، جیسے ایک ونگ کے ساتھ سورج کو کلاؤڈ اور ایکلپس کرنا. اچھا، the sun is conscious and carries the personality of an old busy fool. یہ اصل میں وٹ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حیران بھی کرتی ہے اور ہمارے لیے ایک سورس آف پلیئر بھی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو لو کی اس کے ہاں فلسفی ہے کہ لو نوز نو سیزنز، کلائمز ڈیز اینڈ منتھس.
देखिए मोहब्बत का कोई महीना, कोई मौसम, कोई माहौल नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि जो है ना मोहब्बत इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होती है। नींद जैसे जो है ना ये लवर सारी रात जागें और सारा दिन सोएं। Speakers' love affairs are so important to the world that the universe copies it. फिर ये कहता है कि भाई ये जो मेरे लव अफेयर हैं ये इतने ज़्यादा अहम है मेरी ज़ात के लिए कि पूरी दुनिया इसको कॉपी करती है। अच्छा होता यूँ है कि एक तो अगर हम एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ये बातें हमें बहुत हद तक ठीक भी लगती हैं। अगर मैं खुश हूँ तो सारी दुनिया खुश है, अगर मैं नाराज़ हूँ या मैं खफा हूँ तो इसका मतलब है सारी दुनिया खफा या नाराज़ है। तो इसको हम जो है ना एक ख़ास पैराए में इन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पोएम होगी वो जॉन डन की ही एयर एंड एंजल्स है, जिसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें वो अपने आप को एंजल्स और अपनी बिलवेड को एयर के साथ कंपेयर करता है।